बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का मौजू शदाद की जन्नत और उसका अंजाम। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से पूछा कि क्या कभी किसी की रूह निकालते हुए तुम्हें उस पर तरस आया? तो मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह पाक, दो लोगों की रूह निकालते हुए मुझे बहुत रग़बत हुई, उन दोनों पर मुझे बहुत तरस आया। एक दफ़ा एक समंदर में एक जहाज़ बड़े जोशो खरोश के साथ बह रहा था कि अचानक हवाएं बहुत तेज़ हुईं। समंदर की लहरों ने जोश मारा और जहाज़ में जितने भी अफराद थे सब खौफज़दा हो गए। इससे पहले जो सुकून और चैन का सफ़र करने में मसरूफ़ थे, समंदर की हवाओं और लहरों ने इस कदर जोश मारा कि उस जहाज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस जहाज़ में एक औरत ऐसी भी थी जिसके यहाँ विलादत होने वाली थी। जब जहाज़ टूटा तो सब गर्क हो गए, लेकिन वो औरत एक तख्ते पर लेट गई और उसी लम्हे उसकी यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। और उसी वक्त कि इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए। मौला, अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं इसकी रूह कभी कब्ज़ ना करता। मुझे उस पर उस वक्त बहुत तरस आया। वो तख्ता बहता बहता एक समंदर के किनारे पे जा लगा। वहाँ पे एक शख्स था जिसने इस तख्ते को देखा और देखा कि इस तख्ते के ऊपर एक औरत मुर्दा हालत में है और एक बच्चा जो अभी ज़िंदा है। इस शख्स ने एकदम से लपक कर इस बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया, उस औरत को वहीं दफन कर दिया। वो इस बच्चे को लेकर घर आया। इसकी बीवी और ये बहुत खुश हुए क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद ना थी। इस शख्स ने इस बच्चे का नाम शदाद रखा। ये शदाद आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ, 7 साल का हुआ, तो ये बहुत ज़हीन था। अल्लाह पाक ने इसे कमाल की ज़हानत बख्शी थी। एक दफ़ा शदाद जब गली में खेल रहा था तो वहाँ से उस वक्त के बादशाह का गुज़र हुआ। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए, लेकिन शदाद वहीं पे एक टीले के पीछे छुप गया। ये देखना चाहता था कि बादशाह और इसकी सवारी कैसी होती है। जब बादशाह की वहाँ से सवारी और लश्कर वहाँ से गुज़रे तो शदाद उस टीले के पीछे छुपकर सारा मंज़र देखता रहा। बादशाह की सवारी गुज़रने के बाद जो सबसे आखिर में इसके कुछ सिपाही थे, वो जो निगरान थे कि अगर किसी की कोई चीज़ गिरे तो वो उठा के उसको दे दी जाए। शदाद उनको देखने लगा कि उनको अचानक एक थैली मिली। उन सिपाहियों ने वो थैली उठाई तो एक ने देखा कि उसके अंदर सुरमा था। उसने उठाकर कहा कि ये कितना खूबसूरत सुरमा है, मैं इसको आँखों में लगा कर देखता हूँ, हो सकता है इससे मेरी आँखों की बीनाई तेज़ हो जाए। तो दूसरे साथी ने कहा कि अरे भाई, हम एक काम करते हैं, ये सुरमा ज़रूरी नहीं कि इससे हमें फ़ायदा ही हो, ये हमें नुकसान भी दे सकता है। हम इसको पहले किसी और की आंखों में डालकर देख लेते हैं। अभी बात कर ही रहे थे कि एक सिपाही की नज़र शदाद पर पड़ी और उसने शदाद को अपने पास बुलाया। शदाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहले इसकी आंखों में डालकर चेक करते हैं, देख लेते हैं कि अगर इससे इसको फ़ायदा हुआ तो हम सब भी ये सुरमा हम अपनी आंखों में ज़रूर लगाएंगे। एक सिपाही ने शदाद को बड़े प्यार से पकड़ा और इसकी आंखों में सुरमा लगाया। शदाद जो कि बहुत ही चालाक था, जैसे ही इसकी आंखों में सुरमा लगाया तो इसको उस जहां के छुपे हुए सब खजाने नज़र आने लगे। शदाद ने उस वक्त अपनी ज़हानत का इस्तेमाल किया और एकदम से उन सिपाहियों पर बरस पड़ा कि ए सिपाहियों, ये तुमने मेरी आंखों में क्या डाल दिया? तुमने मुझे अंधा कर दिया। मैं बादशाह के हजूर ज़रूर पेश होऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। तुमने मेरी आंखें ख़राब कर दी। जैसे ही सिपाहियों ने इसकी चीखों पुकार सुनी, वो अपनी जान बचाकर सब भागने लगे। और जब शदाद ने देखा कि सब सिपाही डर कर भाग गए हैं कि ये बच्चा
تو ہماری بادشاہ سے شکایت کر دے گا۔ تو شداد اپنی ذہانت اور ان کی بدقسمتی پر خوب ہنسا اور وہ سرمے کی تھیلی اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ اپنی ماں اور اپنے بابا کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اپنی ذہانت کا استعمال کر کے وہ سپاہیوں سے یہ سرما لے آیا ہے۔ اس کے ابا نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، ہم اپنے بھروسے کے چند لوگ لے کر رات میں نکلیں گے اور تمہیں جہاں جہاں چھپا ہوا خزانہ نظر آئے گا تم بتاتے جانا، ہم اس خزانے کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اس طرح شداد اور اس کے والد نے رات کو اٹھتے آنکھوں میں سرما لگاتے، جب شداد کو وہاں پہ خزانہ نظر آتا تو انہوں نے اپنے بھروسے کے چند لوگ لیے اور وہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے شداد بڑا ہوتا گیا اور ان کے پاس خزانے کے ڈھیر لگ گئے۔ شداد جب اپنی عمر جوانی کو پہنچا تو شداد نے ایک بار موقع پا کر اس وقت کے بادشاہ کو وہاں قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ پہ تعینات ہو گیا۔ پھر بادشاہ کی جانے کے بعد شداد وہاں کا بادشاہ بنا۔ شداد نے اپنی بہت سی فوجیں بنائیں، بہت سی فوجوں کے ساتھ اپنی آبادی بڑھاتا چلا گیا۔ اللہ پاک نے شداد کو دنیا کی ہر چیز سے نوازا، لیکن یہ بدبخت مغرور ہو گیا اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اس وقت کے علماء اکرام نے اس کو بہت سمجھایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں اللہ پاک جنت دیں گے۔ تو شداد نے کہا کہ جنت میں مجھے کیا ملے گا؟ تو علماء اکرام نے جنت کی سب فضیلت اس کو بیان کرنا شروع کی۔ جب وہ بیان کر چکے تو شداد خوب ہنسا، اسے ہنس کر کہا کہ یہ سب چیزیں تو مجھے دنیا ہی میں میسر ہیں، نعوذ باللہ مجھے اس جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ علماء اکرام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ مانا۔ پھر جب علماء اکرام نے اس کو سمجھایا تو وہ کہنے لگا کہ جس جنت کی تم بات کرتے ہو کہ یہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گی، میں تم کو وہ دنیا ہی میں بنا کر دکھاؤں گا۔ تو شداد نے اپنے 100 لوگوں کو جمع کیا، اس کے جو سب سے ہونہار 100 لوگ تھے، اور ہر ایک کو اس نے 1000 افراد دیے جو اس وقت کے سب سے اعلیٰ معماروں میں شامل ہوتے تھے۔ شداد نے معماروں سے کہہ ڈالا کہ 20 کوس لمبی 40 کوس اونچا ایک ایسا شہر بناؤ جس کے اندر دنیا جہاں کا ہر درخت، ہر پودا لا کر لگا دو۔ اس میں دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، ہر طرح کے باغات، ہر گھر سونے چاندی کا ہونا چاہیے، سونے چاندی کے بازار ہونے چاہیے۔ اس نے اس دور کے ہر طرح کا بازار وہاں پہ سرگرم کر دیا۔ علماء اکرام اس کو بہت سمجھاتے رہے اور یہ ان کا مذاق اڑاتا کہ جو جنت تمہیں اس وقت ملے گی میں اسی دنیا میں بنا کر دکھاؤں گا۔ چلتے چلتے زمانہ بیتتا رہا، 12 برس بیت گئے۔ 12 برس کے بعد شداد کا وہ ایک شہر آباد ہو گیا جس کے اندر ہر گھر سونے چاندی اور ہر طرح کے جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں ایسے جواہرات سے بنی ہوئی تھی کہ کئی دور سے ہی اس کے دیواروں کی روشنی پڑتی تھی۔ شداد کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کا شہر آباد ہو چکا ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے اس نئے شہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کو علماء اکرام ملے۔ شداد نے بہت مغرور ہو کے علماء اکرام سے کہا کہ نعوذ باللہ آؤ تمہیں جنت میں لے چلوں، میں تمہیں وہ دکھاؤں کہ تمہیں جو میں اس دنیا میں ہی دے سکتا ہوں۔ علماء اکرام نے اسے بہت سمجھایا، وہ پھر بھی اس نے علماء اکرام کی بات نہ مانی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ ابھی شہر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ وہاں کے جتنے بھی باشندے تھے ان سب نے بادشاہ کا استقبال کیا۔ شداد بہت غرور کے ساتھ سب چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے اس نئے شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو سب سے الگ اور اس سے انجان تھا۔ اس نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے شداد کی طرف دیکھا اور شداد سے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔
شہداد ایک دم سے گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ حکم خدا بندی ہے کہ تجھے اس شہر کے اندر نہ جانے دیا جائے اور اس سے پہلے ہی تیری روح قبض کر لی جائے۔ شہداد کی تو ایک دم سے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ شہداد مارے گھبراہٹ کے چیخو پکار کرنے لگا، تڑپنے لگا، تڑپ کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، کہنے لگا اے ملک الموت، مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے اس شہر میں داخل ہو کر اپنے اس شہر کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اس چیز کی اجازت نہیں۔ تو شہداد کہنے لگا اچھا مہلت دے دو کہ میں اپنے اس گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس چیز کا بھی حکم نہیں۔ تو شہداد کا ایک پیر گھوڑے کے ایک رکاب میں تھا، دوسرا اس نے رکاب سے نکالا اور ابھی نیچے ہی جھکا تھا کہ ابھی پیر اس کا اس دروازے کی چوکھٹ پر نہ لگا۔ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کی روح قبض کرنے کے بعد ملک الموت نے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے اس کا پورا شہر، یہ عالی شان شہر زمین میں اس طرح دھس گیا کہ نظروں سے ہی اوجھل ہو گیا اور سب اس وقت موت کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے ملک الموت سے فرمایا کہ بتا کہ کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تمہیں اس پر ترس آیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ باری تعالیٰ، 2 لوگوں کی روح نکالتے ہوئے مجھے کمال کی رغبت ہوئی۔ ایک تو وہ بچہ جو کھلے سمندر میں پیدا ہوا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا اور مجھے اسی وقت حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح ابھی نکال لی جائے، باری تعالیٰ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو اس وقت میں اس کی روح نہ نکالتا، کیونکہ اس وقت دنیا میں اس کھلے سمندر میں اس بچے کا سہارا اس کی ماں ہی تھی، اور مجھے حکم تھا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ بچہ کھلے سمندر میں اپنی ماں کے دودھ کے لیے بلبلاتا رہا۔ اور دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک عرصہ لگا کے ایک عالی شان محل، ایک بہت نایاب شہر تیار کیا، اور اس کو وہ شہر دیکھنے تک کی مہلت نہ دی گئی۔ اس شہر کے دروازے پر ہی اس کی روح نکالنے کا حکم ہوا۔ اس وقت بھی باری تعالیٰ اگر تیرا حکم نہیں ہوتا تو میں ہرگز اس کی روح قبض نہیں کرتا۔ وہ بادشاہ جس نے اتنا کچھ عالی شان محل، عالی شان شہر اپنے لیے بنایا اور اس کو دیکھنا تک نصیب نہ ہوا، وہ اپنے دل میں کیا ارمان لے کر مرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، تمہیں 2 لوگوں پر نہیں بلکہ ایک ہی انسان پر 2 بار تمہیں رحم آیا، 2 بار تو نے اس پر ترس کھایا۔ در حقیقت یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی جب یہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے بلبلا رہا تھا۔ تو بھلا اس کو اس کھلے سمندر میں کس نے محفوظ رکھا؟ اس کو سمندر سے کنارے تک کون لے کر آیا؟ اس کو دنیا جہان کی ہم نے نعمتیں عطا کی تو یہ ہماری فرما برداری کرنے کے بجائے یہ ہم سے ہی منکر ہو بیٹھا، اور اس کو اسی کا یہ انجام دیکھنا پڑا، اس کو اسی بات کی یہ سزا ملی۔ شاداد اور اس کی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کا پورا شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے زمین میں غائب کر دیا تھا۔ عدن کے گرد و نواح میں رہنے والے اکثر اب بھی بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت انہیں ایک طرف سے بہت روشنی دکھائی دیتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ وہی محل ہے جو شاداد نے بنوایا تھا، یہ اسی کی دیواروں کی روشنی ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ چراتے ہوئے ایک دفعہ جا رہے تھے کہ ان کا اونٹ اچانک ایک طرف کو بھاگا۔ جب یہ اپنے اونٹ کے پیچھے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مینار ہیں جو بہت زیادہ روشن ہیں۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر گئے۔ جب ان کو ہوش آیا
کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی عالیشان شہر تھا، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ ایک دنیا میں ایسا بھی شہر تھا جس کے دیواریں اور جس کے گھر محلات سب سونے چاندی اور ہر طرح کے جواہرات سے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ کوئی بھی انسان نہیں تھا، تو آپ کو خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا تو بیان فرمایا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے، اپنے پاس رکھے اور اپنے اونٹ کو لے کر واپس آئے۔ تو اس دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آ کر ان کو سارا ماجرا بتایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا بھی کوئی شہر تھا جس کی دیواریں، جس کے محل، مینار سب کچھ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے تھے۔ علماء اکرام سے پوچھا تو علماء اکرام نے کہا کہ جی ہاں، قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ارشاد ہے، یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک چھوٹے قد کا شخص جس کے کندھوں کے بیچ میں تل ہوگا، وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر کو نکلے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی شخص ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی آزمائش سے بچائیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، شیطان کے سر سے اللہ پاک ہمیں بچائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔